अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनके जाने के बाद कहते हैं कि कोई पैगंबर नहीं आया। तो अरब में जब कोई पैगंबर नहीं आया तो अरब की ये हालत हो गई थी कि वहाँ पे बुत परस्ती आम हो गई। खाना काबा जिसको अल्लाह ताला ने एक दुनिया का मरकज़ बनाया था, लोगों ने उसकी हैसियत समझने की बजाय उसकी दीवारों को पूजना शुरू कर दिया था। कुछ लोग उधर दीवारों को पूजते, जब वो बाहर जाते तो अपने साथ पत्थर ले जाते और वहाँ जाके पत्थरों की पूजा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता खाना काबा की जो हैसियत थी वो ख़त्म हो गई और लोगों ने पत्थरों को पूजना शुरू कर दिया। वहाँ पे बुत परस्ती आम हो गई। खाना काबा में अदनान कबीले ने हुबल बुत को नस्ब कर दिया तो वो उसकी पूजा करते थे। इधर ताइफ में भी बुत हैकल पूजा रख दिया गया, उसकी पूजा की जाती थी। ऐसे ही हर कबीले ने अपना छोटा छोटा बुत बना लिया था जिसकी पूजा करते थे। उसके अलावा अरब में क्योंकि एक पुराना मज़हब था यहूदियत का, तो यहूदी भी वहाँ पे थे। ईसाईयत अभी लेटेस्ट मज़हब था तो ईसाई भी बहुत सारे थे। ऐसे कुछ लोग वहाँ पे सितारा परस्त भी थे जो सितारों की परस्तिश किया करते थे। कुछ लोग चाँद की भी पूजा करते थे। तो ऐसे जो है वो अरब में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का गठजोड़ था। तो हर किसी की अपनी परस्तिश थी। हकीकी खुदा को लोग भूल चुके थे। तो ये उनकी जो है वो दीनी तालीमात थी। उधर कहते हैं कि एक और मज़हब भी था जिसको हनफियत कहते हैं। ये हज़रत इब्राहीम के कुछ लोग हज़रत इब्राहीम को हनीफ का लक़ब देते हैं, तो वो लोग भी थे उधर। बाकी तो उसमें मज़ाहिब में कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो जो कहते हैं जो मख्तून हो, यानी जिसने खतना किया हुआ हो या हज किया हुआ हो, तो वो जो है उसको कह देते थे कि ये हनीफ है, हनफियत है। वो लोग कुछ थे जो जद्दोजहद करते थे, असलियत तलाश करने की कोशिश करते थे, खुदा को तलाश करने की कोशिश की उन्होंने। बहुत से लोग जो है वो बग़ैर कुछ पाए ही मारे गए। कुछ लोग जो है वो उन्होंने ईसाईयत का मज़हब कबूल कर लिया, जैसा कि वो वर्का बिन नौफल थे। तो उन्होंने कोशिश की, उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने फिर ईसाईयत कबूल कर ली। तो ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का गठजोड़ था। ये तो थी उनकी मजहबी तालीमात। अब आते हैं उनकी माशरती तालीमात के। माशरती वो लोग कैसे थे। अब सोचने की बात है, जहाँ पे खुदा का कंसेप्ट ना हो, जहाँ पे क़यामत का खौफ ना हो, किसी चीज़ का डर ना हो, तो वहाँ के माशरती हालात बिल्कुल ठीक नहीं रहते। तो वहाँ पे भी माशरती हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। लोग जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें करते थे, जैसा कि मुख्तलिफ़ तोहमात थी। अगर एक बंदा मर जाता था तो उसके जो उसकी बीवियाँ होती थी वो विरासत में उसके बेटे को दे दी जाती थी। ये इस तरह का कंसेप्ट उधर था। लोग वहाँ पे देखते थे कोई अगर ताकतवर है तो अपनी बीवी को उधर भेज देते थे ताकि कल को जो उनका बच्चा होगा वो उसकी तरह ताकतवर होएगा। खाना काबा में कुरैश कबीले के अलावा जो थे बाकी जब ये इनके इकट्ठे होते थे तो वहाँ पे मर्द और औरत नंगे तवाफ़ किया करते थे, सिर्फ कुरैश कबीले को छोड़कर। तो ये इस तरह की चीज़ें थीं। खाने पीने के मामलात में ये लोग हशरातुल अर्ज़ को खाते थे। बाज़ औक़ात तो छिपकलियाँ भी खा जाते थे। जमे हुए खून के लोथड़े रख लेते थे, उसको जमा लेते थे, उसके बाद वो खाया करते थे। वहाँ पे शराब बहुत आम थी, लोग शराब बहुत पीते थे। इवन शराब में झूम के महफ़िलें की जाती थीं। इनके जो बच्चे और औरतें थे इनके वो साकी ठहराते थे, इनको पीने पिलाने का काम यही करते थे। इसी में मस्त होकर फिर लोग अय्याशी करते थे। इस तरह की चीज़ें बहुत आम थी। शराब का तो इतना आम था कि इन्होंने उस वक्त अरब में 265 नाम रखे हुए थे शराब थे। अंगूर फरोशम तो पता नहीं क्या क्या इस तरह के कोई नाम थे। शराब की हालत ये थी कि उस वक्त जो मुतवल्ली था खाना काबा का, उसने कस्सा इब्न कल्लाब को खाना काबा एक बशकीज़ा शराब के इवज़ बेच दिया था। ये थी उनकी हालत। इसके बाद हम जाते हैं उनकी माशी ज़िंदगी पे। ये माशी ज़िंदगी भी यहाँ पे सूद का कारोबार था। बड़े बड़े जो लोग थे वो मुख्तलिफ़ चीज़ें देते थे, कर्जा देते थे, बाद में रहन रख लेते थे। लोगों के बीवी बच्चे रहन रखे जाते थे। जब वो नहीं कर सकते थे उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद हड़प ली जाती, उनके बीवी बच्चे हड़प ली जाते, उनको आगे बेच दिया जाता और ग़ुलाम बना दिया जाता। तो ये थी उनकी माशी ज़िंदगी।
ہر طرف سے مذہبی، معاشی، معاشرتی ہر لحاظ سے یہ لوگ بہت پیچھے تھے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک زمانہ جاہلیت تھا۔ ان چیزوں کے علاوہ خانہ جنگی بہت عام تھی، لوگ ایک دوسرے کو مارتے بہت تھے، ذرا سی بات پر کہ آپ نے میری بھیڑ کو تیر لگا تھا، آپ نے فلاں محفل میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، ان چیز کو دیکھتے ہوئے خانہ جنگی شروع ہو جاتی تھی اور سالہ سال خانہ جنگی چلتی رہتی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ایون عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی تھیں۔ وہ جب زندہ درگور کرنا ہوتا تھا وہ اپنی بچی کو تیار وغیرہ کروا کے پھر اس کے ساتھ بھیج دیتی تھی، والد کے ساتھ، وہ جا کے کہیں پہ ان کو دفن کراتا۔ یہ تھی انسانیت، یہ تھا وہ دور جاہلیت جن کو آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے انقلاب نصیب ہوا۔ کچھ اور واقعات ہیں ان چیزوں کو علاوہ۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جاہلیت کی، ایک جاہلیت یہ ہوتی ہے کمین کی ہوتی ہے، لو لیول کی ہوتی ہے، جس طرح کی میں نے بیان کی۔ ایک جاہلیت ہوتی ہے جو غرور و تکبر میں کی جاتی ہے، اپنی طاقت و ثروت میں کی جاتی ہے، ایک وہ جاہلیت ہوتی ہے۔ وہاں پہ کچھ عرب کے لوگ جو تھے وہ اس چیز میں بھی تھے، ان کے قبیلے میں جو ہے اتار چڑھاؤ بہت تھا کہ جی میرا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایون بہت سے لوگوں کا ایمان نہ لانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس وقت جو قبیلے تھے، قریش قبیلہ تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور تھا، اگر دونوں وہ ہم پلہ تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اس نبی کو فالو کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا اس قبیلے سے سبقت لے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس طرح کے کچھ واقعات ہیں جو میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ ان لوگوں میں ایک اور بات تھی کہ یہ کسی کی محکومی نہیں کرتے تھے، ایون جو انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے ان کے بھی محکوم نہیں تھے۔ ایک واقعہ ہے امرؤ القیس کا کہ اس نے اپنے جو ہے اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کسی نے قتل کیا تھا، اس نے اپنے فادر کا بدلہ لینا تھا، تو وہ گئے اپنے اس کے پاس بت کے پاس، ان کی اجازت لیتے تھے اپنے خداؤں سے۔ وہ گئے اپنے بت کے پاس، انہیں کہا کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ تیر پھینکا کرتے تھے۔ انہوں نے جا کے تیر پھینکے، اب وش کی کہ میں نے جو ہے اپنے فادر کا بدلہ لینا ہے۔ انہوں نے ایک تیر پھینکا، آگے سے نفی ملی، دوسرا تیر پھینکا، آگے سے نفی ملی، تیسرا تیر پھینکا، آگے سے نفی ملی، تو انہوں نے بت کا سر قلم کر دیا کہ میں دیکھتا اگر تیرا باپ بڑا ہوتا تو پھر کیسے بدلہ نہیں لیتے۔ یعنی کہ وہ اپنے اس کے بھی محکوم نہیں تھے، وہ جسٹ ان کی پوجا کرتے تھے، ایک ذہنی تسلی ہوتی تھی کہ ہمارا یہ ہے، ادروائز محکومی انہوں نے کبھی قبول نہیں کی۔ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں عرب کی تو کبھی بھی کسی کی محکومی انہوں نے قبول نہیں کی۔ عہد کے بڑے پکے تھے، وعدہ پورا کیا کرتے تھے، مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے۔ مہمان نوازی کی تو یہ تھا کہ ایک قبیلے میں بنو عمیر کا قبیلہ تھا، وہاں پہ ایک آدمی اور اس کا بھائی وہاں پہ جا کے مہمان ہوئے۔ وہاں پہ جا کے مہمان ہونا تھا کہ بنو عمیر کے بھائی کی اس بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور اس کا بھائی مارا گیا۔ تو اس نے کہا کہ جی مجھے قصاص چاہیے۔ بنو عمیر نے ان کو سمجھایا کہ آپ جو ہے وہ معاملہ ختم کر دیں، کوئی آپ نے کوئی زیورات لینے ہیں، کوئی سونا لینا ہے، کوئی مال لینا ہے، کوئی جائیداد لینی ہے تو لے لیں، اس معاملے کو ختم کر دیں۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ جی میں قصاص لوں گا۔ اس وقت بنو عمیر اپنے بھائی کو لے گئے، ایک درخت کے ساتھ باندھا اور اپنے دوست کو کہا کہ مار دینا اس کو، اور وہ چلے گئے اور اس نے اس کو مار دیا، اور پھر بھی وہ ایک ساتھ رہے۔ یعنی کہ یہ ان کا عہد ہوتا تھا، یہ ان کی مہمان نوازی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایران کا بادشاہ کسریٰ، اس کے جو ہے وہ ایک قبیلے میں سے کسی نے اس کی نافرمانی کی، وہ بندہ گیا عرب کسی کے پاس، وہاں پہ اس نے اپنی اولاد اور اپنے مال کو وہاں پہ چھوڑا اور واپس آ گیا کسریٰ کے پاس۔ کسریٰ نے کہا کہ وہ جو مال اور اولاد ہے وہ بھی مجھے چاہیے، لیکن وہ اس کو پتہ چلا تو وہ اس عرب کے پاس کسریٰ نے پیغام بھیجا، ایک بادشاہ سلطنت کا وہ پیغام بھیج رہا ہے ایک عرب کو، ایک عام قبیلے کے سردار کو۔ اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا، ایک چیز میرے پاس امانت ہے میں تو نہیں دوں گا۔ انہوں نے نہیں دی، اس نے حملہ کیا، یہ اکٹھے ہو گئے اور ایران ان کو کسریٰ والوں کو ہرا دیا۔ تو یہ تھا ایفائے عہد، امانت پوری کرنا۔ ایسے ہی ایک دوسرے کی بڑھوتری میں یہ بہت آگے کی طرف چلے گئے۔ ایک آدمی تھا، بدو تھا، اس کی ایک اونٹنی تھی،
ملکی نام تھا اس کا. وہ اونٹنی بہت برق رفتار تھی, کسی اچھی نسل کی تھی. وہ اس کی چوری ہو گئی تو اس کو پتہ چلا. وہ جب چلی گئی تو اس کے پیچھے وہ گھوڑا لے کے گیا. گھوڑا لے کے اس کے پیچھے گیا تو دیکھا سامنے چور لے کے جا رہا ہے. اس کے قریب پہنچ گیا. اس کے قریب پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے اس کو کہا کہ اس کا نا کان مروڑو. اس کا کان مروڑا تو وہ ہوا ہو گئی اور غائب ہو گئی. واپس آ کے رونے لگ گیا. کسی نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جی میری جو ہے وہ گھوڑی چوری ہو گئی ہے. تو کہتے میں گیا تھا اس کے پاس, ایسے قریب پہنچ گیا تھا, میں اس کو دبوچ بھی سکتا تھا, پھر میں نے ایسے کر دیا. تو نے کہا جب چور پکڑنا تھا تو اس کو ایسے کیوں گئی؟ کہتے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ملکی سے کوئی جیت جائے. یعنی وہ اپنی چیزوں کو, اپنے قبیلے کو برتری دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے. ایسے ہی ان کو موت کا کوئی خوف نہیں تھا. وہ کہتے تھے اگر بستر پہ پڑے مر گئے تو یہ موت نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے تھے بستر پہ مرنے کی حالت میں بیمار تھے تو کہتے تھے ہمیں گھوڑے پہ بٹھاؤ, اور گھوڑے پہ جا کے اپنی روح قبض کرواتے تھے. یہ تھا ان کا عقیدہ. بہت دفعہ ایسا ہوا, یہ تیر سے مرنا پسند نہیں کرتے تھے. غزوہ خندق میں ایک بندہ خندق میں گر گیا, اس کو وہ تیر مارنے لگے تو اس نے ایک گزارش کی کہ مجھے جو ہے نا تلوار سے مارا جائے, تیر سے نہ مارا جائے, یہ میری شان کے خلاف ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ اس کو تیر سے نہ مارو. پھر اس کو اٹھا کے تلوار سے اس کا سر قلم کیا گیا. ایسے ہی بہت سے واقعات مشہور ہیں. جیسے ابو جہل کا واقعہ لے لیں. ابو جہل کو جب مارنے لگے تو جو صحابی اس کو مار رہے تھے تو اس کو کہتے کہ میرا جو سر قلم کرنا نا, میرا یہ اوپر سے مت کرنا, میرا یہ کندھوں سے سر قلم کرنا. تو اس نے وجہ پوچھی کہ وجہ؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ تم لوگوں نے ہمارے تلواروں پہ لٹکا کے قبیلے میں لے کے جانے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اگر کندھوں سے کٹا ہوگا تو میرا سر سب سے اونچا دکھ رہا ہوگا. یعنی اس طرح کا لیول تھا ان لوگوں کا. تو ایسی قوم کو سمجھانا, ان کو راہ راست پہ لانا, ان کو انقلاب کی طرف لے کے آنا, جو لوگ محکومی کسی کی پسند نہیں کرتے تھے ان کو ایک ٹریک پہ لے کے آنا, جو لوگ اپنے قبیلے میں ایک دوسرے سے ثروت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو برابری کی طرف لے کے آنا, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ ان کو راہ راست پہ لایا جائے. جن لوگوں کا شراب کے ساتھ, عیاشی کے ساتھ اس طرح کا لینا دینا ہو, ان سے سب کچھ چھڑوا دینا آسان کام نہیں تھا. یہ انقلاب لے کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنی انہوں نے اسٹرگل کی, جتنی انہوں نے مشکلات اٹھائیں, ایسے لوگ جو محکومی برداشت نہ کریں کسی کی, وہ ایک اللہ کی طرف آ جائیں, ایک وحدانیت کی طرف آ جائیں, تو یہ بہت بڑا انقلاب تھا. یہ انقلاب کوئی ایک دم سے نہیں ہوا, اس انقلاب کو بہت ٹائم لگا. ایون ان کی یہ حالت تھی, وہ اپنے آباء و اجداد کو اتنا وہ پیروکار کرتے تھے کہ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, انہوں نے ان کو پالا تھا, انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا, ہر جگہ پہ کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ محمد میں اپنے آباء و اجداد کے کیسے چھوڑوں. ایون جب مرنے کی حالت میں تھے, آخری وقت تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے, وہ ان کو تبلیغ کیے جا رہے تھے کہ ایسے ہے. تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی باتیں جو ہیں میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہیں, لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ موت کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا, موت کے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. یعنی کہ اس طرح کا ان کا عقیدہ تھا. وہ اپنے آباء و اجداد کو نہیں چھوڑ سکتے تھے, وہ اپنی روایات نہیں چھوڑ سکتے تھے. ان سب کو راہ راست پہ لے کے ایک انقلاب کی صورت میں ایک قوم بنایا, متحد کیا. یہ تھی عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پیچھے اس سب کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ تھے, ان کا رہن سہن کیا تھا, ان کا کلچر کیا تھا. تبھی ہمیں ویلیو پتہ چلے گی کہ کس طرح انہوں نے کتنی اسٹرگل کی ہوئے گی, کتنا انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا ہوئے گا. تو یہ اس ویڈیو میں نے ڈسکس کرے پچھلے حالات. اب آگے ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا مشکلات جھیلیں, کیا کیا ان کی اسٹرگل تھی,
क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ थी कि वो इस इनकलाब को लेके आए। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको अगली वीडियोस पर वक्त नोटिफाई हो। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।